हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। 25वां पारा आज हमारे दौरे तफसीर का हिस्सा है। 25वें पारे सूरह हामीम सजदा से आगाज़ होता है और हामीम सजदा की 24वें पारे के इख्तिताम में जो अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत में इंसानों को अहसन अमल बताया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अहसन अमल क्या चीज़ है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सूरह तबारकल्लज़ी में फरमाया कि ज़िंदगी मौत को मैंने इसलिए पैदा किया कि मैं ये जांच पड़ताल कर सकूं कि तुम में अहसन अमल करने वाला कौन है। अब सूरह तबारकल्लज़ी में आप पढ़ते हैं कि अहसन अमल वो कौन सा है जो अल्लाह तबारक व तआला इंसान को दुनिया में चाहता है कि वो ये करके आए। ज़िंदगी और मौत का जो अल्लाह ने रखा है कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है। जानवरों में ये चीज़ नहीं है, इंसानों में ये चीज़ है कि इनमें अहसन अमल को देखा जाएगा। चूँकि अल्लाह ने इनको मुकल्लफ बनाया है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 24वें पारे के इख्तिताम पर जो है आयत नंबर जो उसका आयत नंबर 34 है उसके अंदर फरमाया वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। वमन अहसनु क़ौला, उससे बेहतरीन अहसन कौल किसका है। यानी दुनिया में हर बंदा बोलता है, हर ज़बान वाला बोलता है, हर ज़बान वाला बुला रहा है, हर मुल्क वाला, हर ज़बान वाला, हर मज़हब वाला, हर रंग और नस्ल वाला बुला रहा है, बोल रहा है। अब बुला भी रहा है, बोल भी रहा है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन बोलना बुलाना किसका है, ये अल्लाह ने कुरान में बयान किया। वमन अहसन, हसीन नहीं, बेहतरीन नहीं, बल्कि फरमाया सबसे अहसन बात किसकी है। कौलन, उसका कौल है, मिम्मन दआ, जो बुलाता है, इलल्लाह, किसकी तरफ, अल्लाह की तरफ। अल्लाह की तरफ बुलाने वाले को अहसन अमल कहा। अब अल्लाह की तरफ बुलाना मुख्तलिफ अंदाज से हो सकता है। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि मुअज्जिन भी अल्लाह की तरफ बुलाता है अजान देकर, अकामत वाला अकामत कहकर, इसी तरह जो है मुजाहिद तलवार के ज़रिए, उलमा तकरीर के ज़रिए, और लिखने वाले किताबें आर्टिकल जो है कलम निगार जो हैं वो अपने कलम के ज़रिए, और स्कॉलर्स जो हैं वो अल्लाह का तारुफ कराते हैं अपनी ज़बान के ज़रिए। इसी तरह हर इंसान अल्लाह की तरफ बुलाए, ये सारे इसके अंदर शामिल हैं जो अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि या अल्लाह, आपने मुझे कहा कि लोगों को मेरी तरफ बुलाओ, मेरा तारुफ कराओ। अगर मैं लोगों को आपकी तरफ बुलाऊंगा, आपका तारुफ कराऊंगा, तो मुझे सिला क्या मिलेगा, अजर क्या मिलेगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया, मूसा, दावत के एक बोल पर कि आप अल्लाह की तरफ बुलाकर अल्लाह का तारुफ कराओगे, 1 साल की इबादत का अजर मिलेगा। अब 1 साल की इबादत का अजर नामा अमाल में पड़ गया। इसलिए सबसे बेहतरीन जो कौल है वो अल्लाह की तरफ बुलाना है। तो इसलिए फरमाया, सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, यहाँ जो कहा गया अहसन अमल कौलम मिम्मन दआ इलल्लाहि, और इससे मुराद मुअज्जिन है, अजान देने वाला। अजान देना इतनी बड़ी इबादत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े महशर सबसे ऊंची गर्दन मुअज्जिन की होगी। पूरे हशर वाले उसको देखेंगे, ये सबसे बुलंद कौन है, ये मुअज्जिन है, अजान देने वाला है। यानी मर्तबा इतना ज़्यादा है कि अल्लाह ने उसको हशर में सबसे बुलंद कर दिया। सिर्फ वजह क्या है कि वो अजान देता था। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुअज्जिन थे, अजान देते थे। फ़तह मक्का के मौके पे आपने फरमाया, बिलाल काबे की छत पे चढ़ जाओ। या रसूल अल्लाह, जूते उतार लूँ? का नहीं, इन्हीं जूतों के साथ कि तुम्हारे इनकी आहट अल्लाह ने जन्नत में सुनवाई है। चलता मदीने की ज़मीन पर है और आहट जन्नत में अल्लाह ने सुनवाई। तो मदीने में आप अलैहिस्सलाम के दो मुअज्जिन थे, एक
ابو محذورہ رضی اللہ عنہ اور ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہاں دیکھیے تبلیغ کرتا ہے، سمجھاتا ہے، بیان کرتا ہے، واعظ کہتا ہے، علماء سمجھاتے ہیں، صوفیاء سمجھاتے ہیں، یہ سارے اس قول کے اندر شامل ہیں، دعوت والے اس کے اندر شامل ہیں، اللہ کا تعارف کرائیں، اللہ کا تعارف۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغی جماعت کا آغاز کیا تو آپ کے ساتھ میواتی لوگ تھے، دیہاتی لوگ میوات کے، ان کو کلمہ بھی نہیں آتا تھا، ان کو کچھ بھی دین کا نہیں پتا تھا، بس خالی وہ اپنے آپ کو کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، باقی انہیں کچھ نہیں آتا تھا، نہ نماز، نہ قرآن، نہ میت کا طریقہ تدفین کا، نہ انہیں وضو کے فرائض، کچھ بھی نہیں۔ جنہیں کلمہ نہیں آتا انہیں اور کیا آئے گا؟ انہیں یہ نہیں پتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پورا کلمہ ہے، ان کو پڑھنا ہی نہیں، تلفظ ہی ادا نہیں ہوتا تھا۔ میں مانکی شریف کا بابا تھا، ہمارے ساتھ تبلیغ میں گیا ایک مرتبہ، بہت پرانی بات ہے، 1993-94 کی، تو مجھے وہ کہے جی مجھے کلمہ سکھاؤ، میں واللہ اس بابا کو 3 دن کلمہ سکھاتا رہا۔ اس نے مجھے کہا کہ زبان پہ نہیں چڑھتا، نمازیں پڑھ رہا ہے، اسی طرح ہی زندگی میں پڑھ رہا ہے۔ اس نے ایک ٹیپ ریکارڈ لیا، اسلام آباد میں ایک بڑا سٹور تھا، اس کا بہت بڑا سٹور تھا جس میں تمام چیزیں اس نے یہ رکھی ہوئی تھی، جیسے کیمرے، ٹیپ ریکارڈ، اس طرح کی چیزیں، یہ اس وقت کی بات ہے، موبائل تو اتنے ہوتے نہیں تھے، تو اتنا سا اس نے ٹیپ ریکارڈ لیا اور مجھے کہا کہ اب اس میں آپ ریکارڈ کرو۔ میں نے ریکارڈ کیا، کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں آپ کو واللہ بتاؤں، میں نے ریکارڈ کیا، وہ پوری رات یوں کان سے لگا کے سنتا رہتا تھا، پاکستان کا تھا، یہ صوبہ سرحد کا رہنے والا تھا، اور یہ 1993-94 کی بات کر رہا ہوں، اور یہ 1922 اور 20 میں جب بر صغیر میں مدارس کم تھے، علماء کم تھے، اس وقت کیا حال ہوگا ہندوؤں کے ساتھ رہنے والے میواتیوں کا۔ ہم نے اس وقت سوچا کہ دیکھو مولانا الیاس صاحب نے رحمت اللہ علیہ نے کتنی قربانی کی ہے، کتنی قربانی کی ہے۔ میں نے ایک مرتبہ تبلیغ کے خلاف تھوڑی سی باتیں کی، تو رات کو میں سویا تو خواب میں مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی زیارت ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ میری محنت کو کچھ نہیں سمجھتے۔ میں گھبرا گیا، میں نے اس کے بعد کبھی بھی جماعت کے خلاف منہ سے لفظ نہیں نکالا۔ ہم نے کہا یہ لوگ محنت کرنے والے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے ہیں۔ اور وہ بابے کو میں دیکھا، وہ یوں ساری رات یوں لگا کے نا کان سے ٹیپ ریکارڈ یوں کان سے لگاتا تھا، پوری رات وہ سنتا رہتا تھا، 3 دن میں اس کا کلمہ ٹھیک نہیں ہوا۔ یہ حال ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے میواتیوں کو کلمہ سکھانا شروع کیا، تو وہ بیچارے کلمہ ہی ان کو نہ آئے۔ وہ کیا تبلیغ تھی اس وقت کہ بھائی کلمے کا تکرار کرو، جیسے آپ 10 صورتیں کرتے ہیں نا جماعت والے جب جاتے ہیں تو کلمے کا تکرار کرو۔ تو دارالعلوم دیوبند میں میاں جی موسیٰ آپ کے ساتھ گئے، وہی میواتی تھے، دیہاتی سے تھے۔ دیوبند میں تو بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے نا، بڑے بڑے علماء، اور وہاں مولانا حسین احمد مدنی، مفتی کفایت اللہ دہلوی تھے، مولانا اعزاز علی تھے اس وقت، مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہم، یہ سارے لوگ تھے۔ تو مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے دیکھا سارے دیوبند والے بیٹھے ہیں، تو مولانا الیاس صاحب تو بڑی شخصیت تھے، وہ نہیں بیان کے لیے اٹھے۔ آپ نے کہا میاں جی موسیٰ اٹھ کے بیان کرو۔ میاں جی موسیٰ کلمہ بھی صحیح نہیں آتا اور دارالعلوم دیوبند میں بیان کرے، اور وہ پریشان ہو گیا۔ لیکن یہ تبلیغ والے جن کو کلمہ بھی صحیح نہیں آتا، انہوں نے امریکہ کے اندر جا کے اسلام پہنچایا، انگریزوں کو کلمہ پڑھا کے سفید فام لوگوں کو الحمدللہ اسلام میں لایا۔ صرف اس وجہ سے میں آپ کو وجہ بتاؤں، میاں جی موسیٰ کھڑے ہو گئے، انہوں نے یوں دیکھا سارے دارالعلوم دیوبند کے علماء طلباء بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ اور وہ سارے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ان کو رو رہے ہیں۔ تو انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے، ایک شکاری تھا، اس نے جال پھینکا کہ اس میں کبوتر آئے گا، اس میں جو ہے چڑا آ جائے گا، پکڑا جائے گا، بٹیر آ جائے گا، ہم کھائیں گے۔ شکاری نے جال تو پھینکا بٹیر کے لیے، کبوتر کے لیے، چڑے کے لیے، لیکن الو اس میں پھنس گیا جس کو آتا ہی کچھ نہیں ہے۔
اب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے تبلیغ کا کام شروع کیا عوام کے لیے، جو علماء کر سکتے ہیں۔ علماء تو آئے نہیں، میرے جیسا الو آ گیا جس کو آتا ہی کچھ نہیں ہے۔ اب یہ جملہ آپ نے رو کر ایسے کہا کہ دارالعلوم دیوبند سے فوری ایک نقد جماعت نکل گئی کہ بات اثر کر گئی نا۔ یہ ہے قول، اللہ کی طرف بلانے کا انداز ہر انسان کا مختلف ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے ہم آج کیا ہے کہ آج ہر بندہ کہتا ہے میرے طریقے سے آپ چلیں، آپ میرے طریقے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ ہر جماعت کہتی ہے میرے طریقے سے بلائیں۔ ہر جماعت والا کہتا ہے، جو جماعتوں سے مراد یہ کہ جو تنظیمیں ہیں، تحریکیں ہیں پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، دنیا میں مسلمانوں کی جتنی تنظیمیں ہیں، ہر تنظیم کہتی ہے میں جیسے انداز سے بلا رہا ہوں نا لوگوں کو اللہ کی طرف، آپ کو بھی ایسے ہی بلانا چاہیے۔ بھائی ہر ایک کا اپنا انداز ہے، اپنا طریقہ ہے۔ کوئی اب مولانا طارق جمیل صاحب جیسی عظیم شخصیت، وہ فنکاروں، اداکاروں، گلکاروں، بدکار لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان کو قریب کر رہے ہیں، اور ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں جا کر ان کے ساتھ۔ اب وہ لوگ ان کے قریب آ رہے ہیں۔ ایک علماء ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جو آئے گا ہم اس کو بیان کریں گے، وہ لوگ ان کو سنتے ہیں، آ کے ہدایت پاتے ہیں۔ ایک کہتا نہیں خانقاہ میں آؤ گے تو خانقاہ میں، اور ایک تبلیغ والے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نکلو گے تو۔ اس طرح ساروں کا اپنا طریقہ ہے، لیکن کوئی کسی پر فٹ نہ کرے کہ نہیں آپ کو میرے طریقے سے چلنا چاہیے، اللہ کے رسول کے طریقے کو دیکھنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے بدکاروں کے پاس بھی جاتے تھے، گناہگاروں کے پاس بھی جاتے تھے، ہر ایک کے دروازے پہ۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ جب آپ کسی کو تبلیغ کریں تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے نہ کریں کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، جی میرے پاس علم ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ اور بھائی آپ کو تو ضرورت ہے سیکھنے کی، یوں تکبر نہیں کرنا۔ شیطان نے مال کا تکبر نہیں کیا تھا، علم کا تکبر کیا تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ سب سے پہلا تکبر جو ہوا نا وہ کون سا تھا؟ علم کا تکبر۔ یہ بہت بڑی بلا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو تباہ کر دیتی ہے، ان کی صفحہ ہستی سے ان کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو دوسروں سے افضل نہیں بلکہ دوسرے کو اپنے سے افضل سمجھتا ہے تو پھر انسان جو ہے اللہ کا داعی ہوتا ہے صحیح معنوں میں۔ اب یہاں کیا اللہ نے فرمایا؟ اللہ نے فرمایا جب بلاؤ گے نا الی اللہ وعمل صالحہ، اچھی بات کی طرف بلانا ہے نا، اعمال صالحہ کی طرف۔ کہتے ہیں تبلیغ والے یہ کیا آپ نماز کی تبلیغ کرتے ہو؟ بھائی مسلمانوں کو اللہ نے خود کہا ہے کہ جو اعمال صالحہ کی طرف بلائے، کلمے کا نہیں کہا، کافروں کو تو کلمے کی طرف بلائیں گے، یہاں کس کی طرف کہا بلانے کا؟ اعمال صالحہ۔ اعمال صالحہ نماز کے لیے، قرآن کے۔ اب کہتے ہیں جی صحابہ نے کہا تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا۔ اب یہ عجیب بات ہے، پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا۔ اب دیکھیں قرآن جو ہے یہ اعمال ہے پڑھنا، اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی درس سن رہے ہیں تو یہ اعمال ہے نا۔ ابھی آپ نے نماز پڑھی تھی، یہ کیا تھا؟ عمل تھا۔ اب آپ کے اندر ایمان کتنا ہے مجھے نہیں پتا، میرے اندر ایمان کتنا ہے آپ کو نہیں پتا۔ ایمان کا اندر کا گراف ہر ایک کا اللہ کو پتا ہے، اس بندے کو پتا ہے، اس کو پتا ہے میں کتنا پانی میں ہوں، میں کتنا متقی ہوں، میں کتنا نیک ہوں۔ اب دیکھیے اعمال، ہر ایک انسان اپنے آپ کو اعمال میں بڑا 30 مار خان سمجھتا ہے، چونکہ ایمان اندر کی چیز ہے، اعمال باہر کی چیز ہے۔ اب آپ دیکھیے مسجد میں آنا مشکل ہے یا باہر نکلنا مشکل ہے؟ مسجد سے آنا مشکل ہے نا۔ ابھی اذان ہوئی مغرب کی تو کتنے لوگ آئے، اور جمعے میں کتنے ہوتے ہیں؟ اب جیسے ہی نماز پڑھی تو ساروں کو کہنا پڑا کہ جاؤ جی مسجد سے، اب نماز ہو گئی ہے۔ بلانے کے لیے اذان ہوتی ہے، بلانے کے لیے گشتیں بھی ہوتی ہیں، لوگ گھروں میں جاتے ہیں جی تبلیغ والے کے آؤ جی مسجد میں، لیکن مسجد سے باہر نکالنے کے لیے، عید کی نماز سے باہر نکالنے کے لیے، جمعے کی نماز سے مسجد سے باہر نکالنے کا کبھی اعلان ہوا؟ کیوں کہ اندر بلانا مشکل ہے، باہر جانا مشکل نہیں ہے۔ اب اندر ایمان بنانا مشکل ہے، اب ایمان بن جائے تو باہر اعمال مشکل، پھر آسان ہو جائیں گے نا۔ اب اندر والی چیز مشکل ہے۔ اب اندر والی چیز دیکھیں ایسی ہے کہ ابھی میں آپ کے سامنے کہوں نا جی کہ میں نے ابھی نماز پڑھی، آپ کہیں گے ہم نہیں پڑھی ہے۔ میں کہوں جی میں نے 2 سنتے ہی پڑھی ہیں، آپ کہیں گے ہم نہیں پڑھے ہیں۔ پھر آپ میں سے کہے گا جی میں تو آپ سے آگے ہوں، میں نے 2 نفل بھی پڑھے ہیں۔ پھر ایک کہے گا جی میں تو اوابین بھی پڑھے ہیں۔ کوئی کہے گا جی میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، آپ مجھے کیا تبلیغ کریں گے؟
اور بھائی میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں ایک ہفتے میں 1 روزہ رکھتا ہوں، بعض کہیں گے ہم مہینے میں 3 روزے پکے رکھتے ہیں، کوئی کہے گا نہیں ہم مہینے میں 10 روزے رکھتے ہیں، کوئی کہے گا جی میں تو 10 قرآن ختم کرتا ہوں، میں نے 16 حج کیے ہوئے۔ اعمال میں ہر ایک اپنے آپ کو بڑا 30 مار سمجھتا ہے نا، وہ کہتے ہیں آپ کہ میں تو 100 بار پڑھتا ہوں روزانہ سورہ مزمل۔ مجھے ایسے ایسے لوگ بتاتے ہیں، میں حیران ہو جاتا ہوں، عورتیں مرد، کہ ہم جی اتنا پڑھتے ہیں، میں حیران ہو جاتا ہوں، اللہ نے اتنی ان کی توفیق دی ہوئی ہے۔ اعمال میں کوئی کسی کو جو ہے وہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جی میں آپ سے زیادہ ہوں، وہ تو کہ میں زیادہ ہوں۔ اب آپ دیکھیے اعمال میں آپ کسی کو تبلیغ کریں گے نا، اعمال کی تبلیغ والے کیوں ایمان کی تبلیغ کرتے ہیں، اعمال کی نہیں کرتے؟ اعمال خود آ جاتے ہیں پھر ان کے اندر، وہ کیوں ایمان کی تبلیغ کرتے ہیں؟ صحابہ کیوں کہتے تھے کہ ہم ایمان پہلے سیکھا، قرآن بعد میں، کہ آپ جب کسی کو کہیں گے بھائی نماز پڑھا کرو، وہ کہے گا جی میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، آپ مجھے تبلیغ نہ کرو، میں آپ سے افضل ہوں، جاؤ واپس، ہوگا نا ایسے؟ لیکن جب آپ ایمان کی تبلیغ کریں گے، آپ کہیں گے دیکھو ایمان اندر ایسا ہونا چاہیے کہ انسان کو گناہ سے روکے، فحش کاموں سے روکے، جھوٹ سے روکے، رشوت سے روکے، اور سود سے روکے، موسیقی سے روکے، غلط باتوں سے روکے۔ یہ ایمان ایسا ہو کہ خود مسجد میں لے کے جائے، خود جو ہے انسان کو اچھے کام کی طرف اٹھائے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ یہ بات آپ امام کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے کریں تو وہ بھی اپنے آپ کو کم تر سمجھے گا، یہ نہیں کہ میرا ایمان واقعی کمزور ہے، سمجھے گا یہ نہیں۔ عربی آپ کے ساتھ بحث کوئی کرے گا، کوئی کعبے کا امام بھی ہوگا تو وہ کہے گا نہیں بات ٹھیک کر رہے ہو، ایمان مضبوط ہوگا تو جنت ملے گی، مرتے وقت کلمہ ملے گا۔ تو ایمان کی بات ہر بندہ اپنی ضرورت سمجھ کے سنتا ہے، اور اعمال میں ہر بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ تو اس لیے صحابہ نے پہلے ایمان کی بات کی اور بعد میں اعمال خود بن گئے۔ اب تبلیغ والے پہلے کس کی بات کرتے ہیں؟ ایمان کی۔ تو عام بندہ کہتا ہو جی آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ایمان کی باتیں کر رہے ہیں، یہ مکی دور ہے کوئی، آپ اعمال کی بات کرو۔ یہ ایمان کا طریقہ ہے، بندے کو 3 دن جب ماحول میں جاتا ہے تو وہ خود اعمال والا، کیسا ایک نظام ہے اللہ کا۔ فخر نہیں کرنا کسی کو تبلیغ کرتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے، کسی کو رائے راست پہ لاتے ہوئے، بلکہ وقال اننی من المسلمین، کہنا میں تو عام مسلمانوں میں سے ہوں، میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ یعنی اپنے آپ کو بڑا پن نہیں سمجھنا، میں کوئی بہت بڑی شخصیت ہوں۔ اللہ مقام دیتا ہے لیکن لوگوں کے دلوں میں محبت خود ڈال دیتا ہے۔ یہاں عجیب معاملہ ہے، ہمارے کئی دین والے لوگ، بہت سے دین والے لوگ جس میں اہل علم بھی شامل ہیں، اپنے آپ کو خود بڑا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑا کہنے سے بندہ خود نہیں ہوتا، جس ٹہنی پہ پھل ہوتا ہے وہ جھکی ہوتی ہے۔ دوسرے دیکھتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں کہ یار یہ بڑی شخصیت ہے، یا اپنے آپ کو خود لقب لگا کے بڑا ہونے سے بڑا بندہ نہیں بنتا، بلکہ آپ نے آپ کو عام سمجھنا ہے۔ 25ویں پارے کے آغاز میں الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلم۔ عجیب بات اللہ نے کی، اللہ نے کہا اسی کو پتہ ہے قیامت کب آئے گی، قیامت کے متعلق ساری انفارمیشن اللہ کے پاس ہے، اللہ جانتا ہے، بندہ کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی۔ متی الساعہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا اللہ جانتا ہے، اللہ کو اس کا پتہ ہے قیامت کب آئے گی، لیکن ایک بات اللہ کہتا ہے میری ذات علیم ہے۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها، جتنے بھی پھل ہیں نا وہ اپنے کور سے تم باہر نکالتے ہو، آم کو کور سے باہر نکالتے ہو، بادام کو نکالتے ہو، کیلے کو نکالتے ہو، کسی بھی پھل کو اللہ کو پتہ ہے دنیا میں کس جگہ کون سا پھل ہے، کون اس کو چھیل رہا ہے اور کون اس کو کھا رہا ہے۔ ایسی ذات ہے، یہ نہیں ہے کہ جانور کھا رہا ہے، پرندہ کھا رہا ہے، انسان کھا رہا ہے، افریقی کھا رہا ہے، امریکی کھا رہا ہے، پاکستانی کھا رہا ہے، عربی کھا رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ اور فرمایا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ، کوئی حمل نہیں ہے کسی عورت کا مگر وَلَا تَضَعُ، وہ حمل نکلتا نہیں جب ہوتا ہے پیدا، اللہ کو پتہ ہے، إِلَّا بِعِلْمِ، سب اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ اس کے بعد اللہ کہتا ہے اب بتاؤ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءُ، کدھر گئے وہ جن کو میرے ساتھ شریک بناتے تھے، میرے ساتھ جن کو کہتے تھے اللہ کی طرح سنتے ہیں، حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، داتا ہیں، دستگیر ہیں، کہا نہیں، قالوا آذناک ما منا من شہید، خود ہی کہیں گے یا اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں تھے، وہ خود ہی بندے اس کا انکار کریں گے۔ پھر تو
اس وقت اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ آگے اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا، بڑی آج آپ دیکھیے جو ترقیات ہیں نا، آج دنیا میں ترقی ہو رہی ہے، یہ آج ہم دنیا میں ترقی کے عروج کے زمانے میں ہیں، اس کا ذکر اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے کیا۔ یہ آیت جو ہے اگر اونٹوں کے زمانے میں جو پڑھی گئی اس وقت شاید اتنا اس کو سمجھا نہیں جاتا تھا جتنا آج کا مسلمان اگر غور کرے تو اس کا اللہ پہ عقیدہ، توحید پر عقیدہ مزید مضبوط ہو سکتا ہے۔ وہ اللہ نے کیا فرمایا؟ 53 آیت، سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم دکھائیں گے اپنی نشانیاں تمہیں، فی الآفاق، افق کی جمع ہے آفاق، افق کہتے ہیں آسمان سے نیچے زمین سے اوپر، جو آسمان سے نیچے خلا ہے نا اس کو افق کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم آپ کو آفاق، آسمانوں کے نیچے آپ کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلائیں گے، خالی آسمان سے نیچے نہیں، وفی انفسہم، تمہارے اندر بھی جو نشانیاں ہیں وہ بھی میں تمہیں دکھلاؤں گا، تم ریسرچ کرو گے، تم پر میں کھولوں گا، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ سب کچھ کرنے والی ایک حق ذات ہے۔ اب آپ دیکھیے وہ نبی کریم علیہ السلام کا زمانہ تھا، تحقیق نہیں تھی اتنی، لوگ سورج کو سجدہ کرتے تھے، سورج کو اپنا خدا سمجھتے تھے، چاند کو اپنا خدا سمجھتے تھے۔ آج سائنس نے بتایا سورج کی طرح کے کئی سورج آسمانوں میں گم ہیں، کرۂ ارض پر کئی سورج ہیں اس طرح کے، اور اس سے بڑے بڑے سورج ہیں، اس سے بڑے بڑے سیارے ہیں، چاند تو چھوٹا سا ہے، چاند کی طرح کے کئی سیارے ہیں۔ اب سائنس کہہ رہی ہے نہیں کہہ رہی؟ اللہ رب العزت نے بتلایا کہ تم اس کو اس لیے سجدہ کرتے تھے کہ یہ بہت روشنی دیتا ہے، ہر ایک کو روشن کر دیتا ہے، اس سے تو بڑا جو ہے تو پھر اس کو بھی سجدہ کرو، وہ اس سے بڑا ہے خدا، پھر ان سے بڑے سیارے بھی ہیں، پھر ان کو سجدہ کرو، وہ ان سے بھی بڑے خدا ہیں، تو بتاؤ پھر ان ساروں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو سب کو پیدا کرنے والا ہے، ساروں کا خالق ہے؟ تو ہم اللہ کے فضل سے ہم مسلمان اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، تو ہم کائنات کے اس رب کی عبادت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ چاند کو سجدہ کرنے والے آج شرما نہیں رہے سورج کو، کیوں کہ ان کی طرح کے کئی سیارے موجود ہیں، سائنس نے کہہ دیا۔ اب تحقیق ہو رہی ہے، لوگ جا رہے ہیں، مریخ پہ چلے گئے، چاند پہ چلے گئے، پھر اللہ نے کہا سنریہم آیاتنا فی الآفاق، میں تمہیں آفاق میں نشانیاں دکھلاؤں گا، جہاز بن گئے، ہوا میں اڑتے ہیں، راکٹ بن گئے، ہوا میں جاتے ہیں۔ اب یہ طیارے جو ہیں، اب یہ جتنی تحقیق ہوتی گئی، یہاں تک کہ مشرق سے مغرب آواز جا رہی ہے، مغرب والے مشرق کی آواز سن رہے ہیں۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، موبائل ہو گیا، سیٹلائٹ سسٹم ہو گیا، آپ کا کمپیوٹر ہو گیا، آپ کی آواز کو محفوظ کر لیا گیا، اور سائنس نے کہا کہ یہ آواز کبھی گم نہیں ہوتی، آپ بولتے ہیں تو یہ فضا میں گم ہو جاتی ہے لیکن ختم نہیں ہوتی، یہ آپ دوبارہ کیچ کر سکتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ وہ ساری باتیں آپ نے جو منہ سے نکالی ہیں وہ آپ کے سامنے ایک جگہ ریکارڈنگ آپ کو سنا دے گا۔ سائنس نے کہا جی ساری آپ سنا سکتے ہیں، اب جہاں آپ دنیا میں بولیں آپ کی آواز کو کیچ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ سائنس اس پہ محنت کر رہی ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کا وہ خطاب جو ہے اپنے حواریوں سے آخری، وہ کہیں نہ کہیں دنیا میں گم ہے، ہم وہ بھی تلاش کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں مل جائے اور ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات حاصل ہو جائیں۔ دنیا یورپ نبی کریم علیہ السلام کی آواز کو بھی تلاش کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں سنریہم، میں تمہیں دکھاؤں گا تمہیں کائنات کے اندر نشانیاں، پھر کائنات نہیں، وفی انفسہم، تم اپنے اندر بھی دیکھو گے۔ اب سائنس نے انسان کی پوری باڈی کو کیسے کھول کے رکھ دیا، پتا بھی کہتے ہیں نکل جائے گا، دوسرا لگا دیں گے، جگر دوسرا لگا دیں گے، گردہ دوسرا لگا دیں گے، یہاں تک کہ ابھی بکرے کا دل لگا کر انہوں نے سرجری کر کے بھی دکھایا۔ اب جسم کے اندر ایک ایک چیز کو الگ کر کے پھر جسم میں واپس رکھ دیتے ہیں، ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ سرجری والے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے وفی انفسہم، تمہارے جسم میں ہی میں اپنی قدرت دکھاؤں گا کہ تمہاری سائنس حیران ہو جائے گی،
تمہیں تب اللہ کی ذات کا پتہ چلے گا جب تم اپنے جسم کے اندر سے وریدیں شریانیں یہ الگ کرو گے، ان کی آپس میں پیچیدگی کو دیکھو گے، اور پھر تمہیں پتہ چلے گا یہ دل کو کس طرح حرکت دینے والا کون ہے، اس کو پمپ کرنے والا کون ہے، نظام زندگی اس کی بہاروں سے ہے، اور اس کے ساتھ خون کی روانگی کس طرح ہے، پھیپھڑے کا کام کس طرح ہے، جگر کا کام کس طرح ہے، آنکھیں کس طرح منور ہیں، کان کس طرح سنتے ہیں، زبان کس طرح بولتی ہے، یہ سارا کچھ تم اپنے جسم میں ریسرچ کرو گے، دیکھو گے۔ پھر تمہارے دماغ کے اندر اتنی باریک 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 میں نے وہ وریدیں رکھ دیں، اتنی باریک تاریں رکھ دیں کہ اگر تم انہیں دماغ سے باہر نکالو، آج سائنس کہتی ہے کہ اگر یہ باہر نکالیں تو یہاں سے یوں جائیں تو ہم دنیا کا ایک چکر لگا سکتے ہیں، یہ رگیں ختم نہیں ہوں گی، اتنی باریک رگیں ہیں انسان کے جسم کے اندر۔ سائنس کہہ رہی ہے، اللہ نے نہیں کہا، لیکن سائنس کہہ رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے ففی انفسہم، تمہارے جسم کے اندر نشانیاں ہیں، بتاؤ تو صحیح تم کوئی اس طرح کی چیز بنا سکتے ہو؟ پھر تمہیں یقین آئے گا کہ یہ سب چیز انہ الحق کرنے والی ذات۔ اب یقین آتا ہے ہی نہیں آتا، اسپتالوں میں جا کر دیکھیں نا، پھر یقین آئے گا۔ تو اب اللہ کہتا ہے کہ یہ نشانیاں میں تمہیں دکھا رہا ہوں، اب تمہیں یقین کر لینا چاہیے کہ حاجت روا ذات اللہ کی ہے۔ سورہ شورا، سورہ شورا جو ہے، یہ شورا اس لیے نام رکھا گیا کہ اس میں مشورے کا حکم ہے، اور جب آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے، فیصلہ نہ ہو پائے، خاص طور پہ رشتے ہوتے ہیں، کاروبار ہوتا ہے، کوئی پارٹنرشپ کسی کے ساتھ کر رہے ہیں، کوئی چیز خرید یا بیچ رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں جی مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں استخارہ تو کر رہا ہوں، آپ رات کو یہ سورہ پڑھ کے دعا کر کے سو جائیں، اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو خواب میں اشارہ دے دے گا، یا آپ کا دل کا اطمینان ہی اس طرف، ہاں اطمینان ہے تو یس ہے، اگر دل پریشان ہے تو نو ہے۔ سورہ شورا جب پھنس جائے انسان، کوئی فیصلہ نہ کر پائے، اس کو پڑھ کے دعا کرے، اللہ اس کو فیصلے کی قوت دے دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اطمینان عطا فرما دے گا۔ اس کی ابتدا جو ہوئی یہ قرآن حکیم کے معجزے سے، کہ قرآن اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ سورہ حامیم، جتنے بھی حامیم صورتیں ہیں ان میں اکثر قرآن پاک کی شان اور عظمت کو اللہ نے شروع میں بیان کیا، اور یہ معجزہ ہے کہ قرآن جیسی کتاب نہ کوئی اولین میں لا سکی، نہ بعد میں کوئی لا سکتا ہے آخرین میں۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ قرآن کو میں نے کیوں نازل کیا ہے، تو اس کی آیت نمبر 7 میں فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، میں نے قرآن آپ پر عربی زبان میں اتارا ہے۔ اب پتہ یہ چلا کہ قرآن پاک کو عربی میں اللہ نے کیوں اتارا، کہ اللہ کی زبان عربی ہے، اللہ عربی زبان، چونکہ فرشتوں کے سامنے اللہ نے سب سے پہلے زمین و آسمان کے بننے سے 2000 سال پہلے جب تلاوت کی سورہ یاسین، تو پتہ چلا کہ اللہ نے عربی میں تلاوت کی نا، عربی ہے، کیونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، اللہ کی محبوب ہیں، چونکہ آپ کا دین عالمی ہے، آپ کی شریعت عالمی ہے، آپ کی کتاب عالمی ہے، تو آپ کی زبان بھی عالمی ہے۔ قبر میں آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے یہ نہیں کہا پوچھا اردو میں جائے گا، پشتو میں جائے گا، پنجابی میں جائے گا، انگلش میں جائے گا، آپ نے کہا پوچھا جائے گا من ربو کا، عربی میں۔ جنت میں کیا ہوگا؟ سلام قولا من رب الرحیم، اب یہ کس میں ہے؟ عربی میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اہل عرب سے محبت کرو، اس وجہ سے کہ اللہ کی لسان عربی، جبرائیل کی لسان عربی، محمد عربی کی زبان عربی، قرآن کی زبان عربی، اور جنت کی زبان۔ لوگ عربیوں کو گالیاں دیتے ہیں، برا کہتے ہیں، یہ تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دو بندے، 150,000 بندہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن آپ مجموعی طور پہ کسی کو کہیں کہ نہیں جی عرب تو ایسے ہوتے ہیں، عرب ایسے نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ بیچ میں گندے ہیں، نمازیوں میں گندے لوگ موجود ہیں، حاجیوں میں گندے لوگ موجود ہیں، دینداروں میں گندے لوگ موجود ہیں، ہر طبقے میں گندے لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن آپ مجموعی نہیں کہہ سکتے نمازی ایسے ہیں۔ اب پاکستان میں غلط لوگ بھی موجود ہیں، ہم کہ سارے پاکستانی غلط ہیں۔ کسی قوم کا، اس قوم کا نام لے کر برا کہنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔
کسی بھی قوم کو آپ نہیں کہہ سکتے وہ جی پٹھان ایسے ہوتے ہیں، پنجابی ایسے ہوتے ہیں، سندھی ایسے ہوتے ہیں، بلوچی ایسے ہوتے ہیں، نہیں، فرد غلط ہو سکتا ہے لیکن قوم کا نام لے کر پھر کسی جماعت کسی تحریک کو بھی آپ ایسے نہیں کہہ سکتے۔ تو اس لیے عربی زبان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اور عربی کا معنی ہے فصاحت، بولنے والا۔ عجمی، ہم عجمی ہیں، ہمارا عجمی کا مطلب ہے گنگا۔ عرب لوگ فصاحت والے تھے، بلاغت والے تھے، عجم گنگا، یعنی ان کو اتنا بولنا ہی نہیں آتا۔ عربی اللہ نے قرآن اتارا، اس کے کئی معنی ایک ایک لفظ کے نکلتے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قرآن کو عربی میں اتارا۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، اکثر ہمارے خالی ترجمہ پڑھتے ہیں، عربی نہیں پڑھتے، یہ گناہ ہے۔ اس کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے ناجائز قرار دیا ہے۔ کیوں کہ آپ ترجمہ عربی کے ساتھ پڑھیں۔ بعض لوگ جو ہے وہ ترجمے ہی کو خالی پڑھتے ہیں، ترجمے والا قرآن ہی لیتے ہیں، اس میں عربی ہوتی ہی نہیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ کیونکہ قرآن پاک کے حروف جس دن اٹھا لیے جائیں گے اس کے فوری بعد قیامت آئے گی۔ اللہ نے خود فرمایا کہ قرب قیامت قرآن نہیں ہوگا مگر صرف اس کے نقش، یعنی یہ ترجمے ہی باقی رہ جائیں گے، پھر عربی عبارتیں اللہ اٹھا لے گا۔ اس سے پہلے کہ اللہ اٹھائے ہم اس کی قدر کریں۔ پھر فرمایا قرآن عربی، عربی میں اتارا، لتنذر، قرآن کو کیوں اتارا؟ مردوں کے لیے، بیٹی کی شادی کے لیے سر پہ رکھیں، قسمیں کھانے کے لیے، حلف کے لیے عدالتوں میں نہیں، لتنذر ام القری، تاکہ آپ بستی والوں کو ڈرائیں قرآن سے۔ قرآن بتانے کی چیز ہے، سمجھانے کی چیز ہے۔ ام القری سے مراد مکہ بھی ہے، بعض نے کہا پورے بستیاں ہیں، لیکن مکہ زیادہ مراد لیا ہے۔ ومن حولہا، اس کے ارد گرد کے شہر یا پوری دنیا کے، مشرق مغرب کے ساروں کو ڈرانا ہے قرآن سے۔ تنذر یوم الجمع لا ریب فیہ، اس دن سے ڈرانا ہے جس دن سارے جمع کیے جائیں گے، اسے قیامت کا دن کہتے ہیں۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک جنت کا جانے والا گروہ ہوگا اور ایک دوزخ میں جانے والا گروہ ہوگا۔ یہ دو گروہ ہوں گے، دو فرقے ہوں گے، فریق فی الجنہ و فریق۔ اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اب انسان ہمیشہ اختلاف میں پڑتا ہے، اس سے منع کیا اوپر، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ۔ آیت نمبر 13، شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ، میں نے دین کا رستہ تمہارے لیے متعین کر دیا۔ شرع ہمارے لیے متعین ہو گئی۔ دین کیا نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کو کہا جاتا ہے؟ کہا نہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تک تمام نبیوں کا دین ایک ہی تھا۔ ہاں شریعت بیچ میں چینج ہوتی رہی، لیکن دین اللہ کے احکامات کامن تھے، کچھ چیزیں جو توحید کے بارے میں ہیں۔ اب یہاں شریعت میں اللہ نے نام لیا کہ شرع ما وصى به، ہم نے اسی طرح وصیت کی نوح علیہ السلام کو، والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین، ہم نے ان سارے نبیوں کو یہی وصیت کی کہ دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فی، اور فرقوں میں۔ اب مسلمان یہ کہتا ہے ہمارے پاس یہودی، عیسائی، مجوسی، ہندو، وہ تو مذہب ہی الگ ہو گیا، وہ تو انہوں نے دین اسلام کو تو چھوڑ دیا، اب تفرقہ کیا ہے؟ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابی حنیفہ اور امام مالک، یہ چاروں فرقے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں آج عصر حاضر میں اپنے جہل کی وجہ سے کہ یہ چار فرقے ہیں، اور ہم تو فرقے والے ہیں، ہم تو فرقے میں پڑ گئے۔ سعودی عرب میں ام القری یونیورسٹی میں ایک تقریب تھی، 1980 کی بات ہے یا 85 کی ہوگی، تو ایک اسکالر پاکستان کا بڑا غیر مقلد تھا، بڑا مشہور، اس نے ایک تقریر کی کھڑے ہو کر، اس نے کہا کہ اللہ نے کہا تفرقے میں نہ پڑھو، تفرقہ تو اس دن پیدا ہوا جس دن سے ابو حنیفہ اور امام مالک اور حنبل اور شافعیوں نے اپنا دین الگ کیا۔ ہم تو محمد رسول اللہ کو امام ماننے والے ہیں، ہم نے ان کو امام بنا لیا تو فرقے میں پڑ گئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں فرقے ختم ہوں تو آپ ان چاروں کو چھوڑ کر محمد عربی کو امام مانیں اور ان کی تقلید کریں۔
وہ اسپیکر تھا، اچھا تقریر کرنے والا تھا، نامور آدمی تھا، عربوں میں ان کا تھوڑا نام پیدا ہو گیا تھا، تو انہوں نے اپنی یہ تبلیغ وہاں کر ڈالی۔ تو ان کے بعد جو رئیس الافتاء جو ابن باز رحمۃ اللہ علیہ تھے وہ کھڑے ہوئے، اور وہاں کے بڑے مفتی تھے عرب کے، انہوں نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ آج کے بعد ہمارے سٹیج پر ایسے بندوں کو نہیں آنے دینا جو ائمہ اربعہ کی توہین کرے جو ہمارے بڑے ہیں۔ یہ فرقہ نہیں ہے امام شافعی، امام احمد، امام مالک، یہ فرقہ نہیں ہے امام ابو حنیفہ۔ اب یہ بات، یہ تو سبیل ہے، رستے ہیں، اللہ نے جنت کے 4 رستے نکالے ہیں۔ اللہ نے جنت کے 4 نہروں کا ذکر کیا ہے سورہ محمد کے اندر۔ ایک نہر ہوگی شراب طہورہ کی، ایک دودھ کی، ایک شہد کی اور ایک پانی کی، 4 کا ذکر ہے نا سورہ محمد۔ تو انہوں نے فرمایا یہ 4 تو نہریں ہیں اللہ نے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے نکالی، اور پوری دنیا کے اندر اہل سنت والجماعت ان 4 سے منسلک ہیں، اور جو ان سے منسلک ہے وہ ناجی ہے، وہ ما انا علیہ واصحابی کی اس کنز العمال کی حدیث پر صادق آتا ہے کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ 1400 سال سے کسی بڑے اکابر نے، کسی بڑے ولی نے، کسی بڑے محدث نے ان 4 سے روگردانی نہیں کی، جنہوں نے طفل مکتب ہو کر ایک طالب علم کی بھی حیثیت نہیں جن کی، اور وہ کہتے ہیں جی یہ 4 کیا ہیں، فرقہ ہیں۔ بھائی آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں 100 بار ہو جائیں، لیکن ہمارے مرد عورتیں جو قرآن و سنت کے عالم نہیں ہیں وہ اعتماد کرتے ہیں اپنے مفتی پر، اپنے عالم پر، اور وہ علماء فتویٰ دیتے ہیں، چاہے وہ عرب کے امام کعبہ ہوں، امام احمد بن حنبل کے مسلک کے ہیں، چاہے وہ انڈونیشیا، ملائیشیا جیسی ملکوں میں ہوں، مصر میں ہوں، عراق میں ہوں، وہ امام شافعی کے ہیں، اور وہ عرب امارات ساری حنبلی ہے، اور وہ شافعی ہیں، مغرب میں مالکی ہیں، اور بر صغیر کے اندر رشیا کی ریاستوں میں یہ سب سے بڑی تعداد امام ابو حنیفہ کی ماننے والی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پر اس پر کتاب لکھی، رفع العلام، کہ آپ نے کتاب لکھی ان ائمہ، کہ یہ ائمہ اربعہ پر 4 امام ہیں اہل سنت کے۔ یہ کتاب کس نے لکھی؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے اولیاء کے سرتاج ہیں، علم کا پہاڑ ہیں، کشف الغمہ ان جو ہے، انہوں نے باقاعدہ طور پر کشف الغمہ ان ائمہ، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ کتاب لکھی، اور اس کے اندر انہوں نے ثابت کیا کہ 4 امام ہیں، اور یہی امام جو ہے اصل نجات دلوانے والے یعنی ناجی گروہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ رحمت الامہ ان ائمۃ الاربعہ یہ کتاب لکھی، اور اس کے اندر پوری بحث فرمائی کہ یہ 4 امام ہیں جو اصل میں اہل سنت والجماعت ہیں، اور ان کی تقلید ہی نجات کا ذریعہ ہے، ان میں سے کسی ایک کی تقلید کر لیں۔ اور پھر سب سے بہترین کتاب خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ بڑی جامع کتاب لکھی، اور خواجہ باقی باللہ اور مجدد الفسانی رحمہم اللہ اس کتاب کو لے کر ایسے کھڑے ہوئے کہ اس کتاب کو اللہ رب العزت نے بر صغیر کے اندر لوگوں کو گمراہی سے بچنے کا ذریعہ بنا دیا کہ 4 امام۔ اسی لیے کسی بر صغیر کے بڑے عالم کا نام لیں، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میرا دل چاہتا تھا میں تقلید، یعنی مجدد خود تھے وہ، کہ میں تقلید چھوڑوں، لیکن میں نے دیکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید میں برکت ہے کہ ان کو اپنا بڑا ماننے میں۔ تقلید یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو نبی مانتے ہیں، تقلید یہ ہے کہ ہم ان کی باتوں کو لیتے ہیں، باتوں کو قبول کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ آپ اپنے یہاں جو کہتے ہیں جی امام ابو حنیفہ کو نہیں ماننا، امام شافعی کو نہیں ماننا، محمد رسول اللہ کو ماننا ہے، وہ اپنی چھوٹی سی مسجد کے مولوی صاحب سے مسئلہ جا کے پوچھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت ان کو امام مان رہے ہوتے ہیں، لیکن ابو حنیفہ کو نہیں مانتے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ہے نا یہ بات؟ جو غیر مقلد کہہ رہا ہے کہ جی محمد عربی کو مانو، چھوڑو ابو حنیفہ کو، تو وہ اپنے ننگے سر
ہے ننگے سر پھرنے والے بازاروں میں، ان شیخ الحدیث صاحب سے مسئلہ پوچھ رہا ہوتا ہے، ننگے سر جو بازاروں میں پھرتا ہے اس کے بارے میں فقہا نے لکھا اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کبھی بازار میں ننگے سر نہیں گئے۔ ان کو تو اپنا فتویٰ دینے کے لائق سمجھ رہے ہیں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں سمجھ رہے۔ اس لیے یہاں بات تفرقہ یہ نہیں ہے، تفرقہ کیا ہے، اصول میں امت کبھی اختلاف میں نہیں گئی۔ اصول کہتے ہیں جو مین ہے، جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے شرع لکم من الدین جو پہلے سے متعین کی ہیں، وہ اصول کیا ہے، صحابہ سے لے کر آج تک اختلاف نہیں ہوا اصول میں، اللہ کی توحید میں، نبی کی رسالت میں، ختم نبوت میں، یوم آخرت میں، مرنے کے بعد زندہ ہونے میں۔ اب یہ جتنی چیزیں ہیں اصول دین جو کہلاتی ہیں نا، آمنت باللہ و ملائکتہ، یہ اصول ہے نا، اس میں کوئی اختلاف ہے؟ بتائیں مجھے، بریلوی، دیوبندی، کوئی اختلاف ہے؟ کوئی شافی، مالکی، حنفی، کوئی اختلاف ہے؟ آپ عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، کیا وہاں پہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے نماز میں؟ کیا وہاں پہ قل ھو اللہ نہیں پڑھتے؟ کیا وہ زور نہیں پڑھتے؟ کیا وہ 5 نمازیں نہیں پڑھتے؟ کیا وہ جنازے کی وہ تکبیرات نہیں کہتے؟ کیا وہ سارا کچھ ہمارا ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیونکہ اصول ایک ہے ہمارا، نماز میں 2 سجدے ہی ہوتے ہیں، ایک نہیں ہوتا، وہاں رکوع بھی ہوتا ہے، ہر چیز وہی ہے، وہ بھی نماز وہی پڑھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، وہی قرآن وہ پڑھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی کعبے کو وہی مانتے ہیں جو ہم مانتے ہیں، مطلب ہر چیز اصول میں ہماری دنیا میں آپ جہاں چلے جائیں۔ اچھا، فروعی اختلاف، فروع ایک اختلاف فروعی ہوتا ہے چھوٹا، یہ صحابہ کے زمانے میں بھی تھا، صحابہ میں چھوٹے موٹے اختلاف، ایک وتر کوئی پڑھتا تھا، کوئی 3 پڑھتا تھا، اس طرح کے اختلاف امت کے لیے رحمت ہیں کہ اللہ نے نبی کی ساری سنتوں کو زندہ کر دیا، کوئی ہاتھ یہاں باندھے، کوئی یہاں باندھے، کوئی یہاں باندھے، نبی کے ساری سنتیں ہیں اللہ نے زندہ کر دی، اختلاف نہیں ہے اس میں۔ ہمیں فروعی اختلاف جو ہے اس میں اگر ہم پڑھیں گے تو ہم کہیں گے جی یہ وہ غلط ہے، وہ دوسخی ہے، نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، ہم بھی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ فروع ہے، فروع میں امت کبھی ایک نہیں ہوئی، اصول میں امت ایک ہے، اصول میں ایک ہے، 5 نمازیں ہی ہوتی ہیں، اذان ہوتی ہے، تراویح ہوتی ہے، جمعہ ہوتا ہے، یہ فروع نہیں ہے، یہ اصول ہے۔ ہاں ایک بندہ کہے جی میں اذان کو نہیں مانتا، اذان نہیں دینی نماز سے پہلے، وہ اصول میں ہٹ گیا ہم سے۔ ایک بندہ کہے نہیں زور کی جماعت نہیں کرائیں گے، زورین گٹھی پڑھ لیں گے، مغربین گٹھی پڑھ لیں گے، وہ اصول میں ہٹ گیا نام سے۔ اس لیے یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ یہ عقیدے کی بات ہے، میں نے اس لیے تھوڑی لمبی کر دی ہے۔ چکے ہیں جو دجال ہے، جو عجیب باتیں کر کے لوگوں کو لفاظی سے گمراہ کر دیتے ہیں۔ میں نے تو عرب کو قریب سے دیکھا ہے، ہم تو ان کے اندر رہتے ہیں، وہ الحمدللہ حنبلی ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، کوئی بھی اپنے آپ کو غیر مقلد نہیں کہتا۔ اس کے بعد یہ آیت ہے آپ کے فائدے کے لیے، نصر من اللہ، یعنی اللہ کہتا ہے دنیا میں بھی کچھ ملنا چاہیے نا۔ آیت نمبر 19 سورہ شورى، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، لطیف ہے، یرزق من یشاء، بے انتہا دیتا ہے رزق ان کو۔ اب یہ آیت علامہ مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد تھے، وہ فرماتے ہیں جو آدمی روزانہ صبح اس کو 70 بار پڑھے، اللہ اس سے کبھی رزق کم نہیں ہونے دے گا۔ رزق بے انتہا چاہتے ہیں تو اس آیت کو اپنا وظیفہ حیات بنا لیں، صبح بیٹھ کر سب سے پہلے گھر میں، دکان میں، کہیں بھی یکسوئی سے 70 بار یہ آیت پڑھیں۔ آیت نمبر جو ہے 19 سورہ شورى، اللہ آپ کو رزق وسیع عطا فرمائے گا۔ پھر آگے اللہ نے اس کے ساتھ جوڑا کہ یہ نہیں ہے کہ دولت ہی مانگتے رہو، دولت ہی کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے۔ من کان یرید الحرث الآخرہ، جو چاہتا ہے آخرت کی کھیتی، نزد لہ فی حرثی، ہم اس کی کھیتی کو بڑھا دیتے ہیں۔ جو آخرت مانگتا ہے ہم اس کو بے انتہا دیتے ہیں، یعنی دنیا بھی اس کو ملتی ہے، اس اشارہ یہ کیا۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، لیکن جو دنیا کی کھیتی مانگتا ہے، صرف دنیا کی دعائیں کرتا ہے۔ اب دیکھیں پیچھے ایک رزق کی بات کی، تو آگے اللہ نے ہمیں عقیدے کی اصلاح کی کہ اللہ سے وظیفے کر کے خالی دنیا ہی نہیں مانگنی، ایمان بھی مانگو، آخرت بھی مانگو۔ تو یہ ہماری بڑی کوتاہی ہے، ہمارے لوگ جو وظیفے ہم سے لیتے ہیں نا،
ابھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں، جتنے بھی لوگ پوچھتے ہیں وہ یہی وظیفہ پوچھتے ہیں، جی شادی ہو جائے، کاروبار ہو جائے، یہ ہو جائے، کوئی نہیں پوچھتا کہ ایسا بتائیں کہ ایمان پر موت آ جائے، کلمے کی موت آ جائے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، جو دنیا کے پیچھے خالی بھاگتا ہے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم دے دیتے ہیں اس کو، جو وظیفہ کرتا ہے دنیا کے لیے ہم اس کو دے دیتے ہیں، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، لیکن پھر آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملتا۔ اب یہ گویا کہ بتایا کہ وظیفہ ہو یا دعا ہو، جب بھی طلب کریں اللہ سے دنیا کے ساتھ دین بھی مانگیں، دین کی دعائیں بھی کریں۔ دنیا مقدر سے مل جاتی ہے، دین مقدر سے نہیں، محنت سے ملتا ہے۔ اللہ نے لکھا لیکن ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر یہ پوتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت عمر کہتے تھے کہ میرا بیٹا عبداللہ بن عمر مجھ سے بڑا متقی ہے، اور عبداللہ کہتے تھے مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا سالم بن عبداللہ ہے۔ سالم بن عبداللہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے تو عبد الملک بن مروان، ہشام بن عبد الملک جو عبد الملک کا بھائی ہے، وہ بادشاہ 3 بر اعظم کا، وہ یوں طواف کر رہا۔ اس کو طواف کرتے ہوئے جب دیکھا اس نے کہ لوگ ان کی اتنی عزت کر رہے ہیں، اور بزرگ تھے، حضرت عمر کے پوتے ہیں اور ویسے ہی ولی آدمی تھے نیک، تو اس نے سوچا کہ میں ان کو جو ہے نا کچھ تحفے دے دوں۔ تو بادشاہ سلامت نے ان کے قریب طواف کرتے ہوئے کہا حضرت آپ کو کوئی دولت، کوئی پیسہ، کوئی گھوڑا، کوئی گھر، کچھ چاہیے ہو مجھے حکم کریں، میں آپ کی حاجت پوری کروں۔ آپ نے ذکر روک کے کعبۃ اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا اس کعبے کے ہوتے ہوئے میں تم سے مانگوں؟ کیسی بات کر رہے ہو، ابھی کعبے کے اندر کھڑے ہیں اور میں سوال مخلوق سے کروں؟ کعبے والا جو ہے یہاں پہ موجود۔ وہ چپ ہو گیا، طواف جاری رہا۔ جب طواف ختم ہو گیا تو باہر مطاف، اب جو مطاف ہے بہت بڑا ہے، اس وقت اسی مطاف کا آدھا حصہ جو تھا وہاں باہر تھا، بس وہ اتنا ہی کعبہ ہوتا تھا، حرم پورا۔ تو وہاں جوتوں والی جگہ جب یہ کھڑا ہوا ہشام بن عبد الملک، تو اس نے جانے کے بجائے وہاں انتظار کیا، اور آپ جب باہر تشریف لائے تو آپ کو ہاتھ ملا کے کہنے لگا حضرت وہ تو کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے تھے، اب باہر آ چکے ہیں، اور آپ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے ہیں، وہ اللہ کے برگزیدہ انسان تھے، اور آپ بھی بڑے متقی ہیں، آپ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو آپ حکم کریں میں آپ کو کیا پیش کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہاں کے مانگوں یا ادھر کا مانگوں، دنیا کا مانگوں یا آخرت کا مانگوں؟ اس نے کہا جی آخرت کا تو میں نہیں دے سکتا، میرے پاس کچھ اختیار نہیں ہے، آپ دنیا ہی مجھ سے مانگ لیں، دنیا کی کوئی چیز مانگ لیں۔ آپ نے اس کے چہرے کو دیکھ کر فرمایا ہشام میں نے تو دنیا کبھی دنیا کے مالک سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں؟ دنیا کبھی میں نے دنیا کے مالک سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں؟ تو وہ چپ ہو کے چلا گیا۔ ایسے کہاں ہیں مالداروں کے پیچھے پھرنے والے، رئیسوں کے پیچھے پھرنے والے، اور امراء حکمرانوں سے جا کے وصولیاں کرنے والے؟ آج ایسے لوگ آ چکے ہیں، لیکن بعض اللہ والے آج بھی ایسے ہیں جو مالداروں کے، حکمرانوں کے مالوں پہ کبھی ان کی نظر نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ ان کے دل میں اللہ کی ہیبت ہے، اللہ کا رعب ہے، اللہ کا مرتبہ ہے۔ تو آج جب اہل علم مالداروں کی ٹیسی، مالداروں کے پیچھے پڑ جائے نا اس سے لینے کے، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے سے جدا کر دیا ہے۔ تو یہاں یہ بات بتائی وظیفوں کو جب بھی کریں نا تو وظیفوں کے لیے صرف دنیا کی بات نہ کریں، اللہ سے آخرت بھی مانگیں۔ اور پھر اگلی ہی سے یہ آیت جوڑی ہیں، آگے اللہ نے کہا کہ ان کا سر جھکے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن جو ظالم لوگ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آیت اتاری، اس آیت کا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے لا اسألکم، میں تم سے سوال نہیں کرتا کسی صلے کا، میں نے طائف میں پتھر تمہارے لیے کھائے، میں نے بدر میں تمہارے لیے، میں نے احد میں دندان تمہارے لیے شہید کرائے،
اوجڑی تمہارے لیے امت کے لوگوں کے لیے مجھ پہ پھینکی گئی، اور مجھے مکے کی گلیوں میں گند پھینکا گیا، کانٹے بچھائے گئے، بازار عکاظ میں مجھے کس طرح تذلیل کی گئی، مجھے کس طرح جو ہے صعوبتیں برداشت کرنی پڑی۔ اے امت کے لوگوں، طائف کے پتھر کھائے ہیں تمہارے لیے، یہ ساری تکالیف جھیلی ہیں تمہارے لیے، میں تم سے صلہ کچھ نہیں مانگتا، لیکن صلہ ایک ہے کہ پوری پوری رات میں تہجد میں رویا ہوں تمہارے لیے، پورا پورا دن تمہارے لیے میں نے فکر کی ہے، اور اپنے قیامت تک آنے والے امتیوں کے لیے بھی دعائیں کی ہیں، لیکن اے قیامت تک آنے والے امت کے لوگوں، میرا صلہ دینا ہے تو ایک کام کرنا۔ وہ کام کیا ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا دل آپ سے ٹھنڈا ہو جائے، آپ سے راضی ہو جائے، آپ سے خوش ہو جائے، اور آپ نبی کریم علیہ السلام کے احسانات کو کم از کم دے تو نہیں سکتے، حق اتا تو نہیں سکتے، لیکن آپ تسلیم کر لیں، تو اللہ کے پیغمبر نے کہا الا المودۃ فی القربى، میرے خاندان سے، اہل البیت سے، میرے خاندان والوں سے محبت کرنا، اہل بیت کی محبت اپنے سینے میں بسا لینا۔ اہل بیت کی محبت نکل گئی تو بندہ گیا جہنم کی طرف چلا گیا۔ سفینۃ نوح ہے اہل بیت، آپ نے فرمایا کہ سفینۃ نوح، کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو بیٹھ گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اہل بیت سے جڑ گیا وہ نجات پا گیا۔ اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی عقیدت، اہل بیت کی شان بیان کریں، اہل بیت کا ذکر کریں محبت کے ساتھ، اور بار بار کریں۔ جتنا اہل بیت کا ذکر کریں گے اتنا رسول اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ حضرت حسن کا ذکر کریں، حضرت حسین کا ذکر کریں، حضرت زینب کا ذکر کریں، حضرت فاطمہ کا ذکر کریں، حضرت رقیہ کا ذکر کریں، حضرت ام کلثوم کا ذکر کریں، حضرت خدیجہ کا ذکر کریں، حضرت عائشہ کا ذکر کریں، حضور کے ازواج کا، بنات کا، حضور کے گھرانے کا، نواسوں کا۔ یہ ذکر کرنے والا نبی سے محبت کا حق ادا کرنے والا ہے۔ تو اس پر بڑا ہمارا الگ کلپ بھی آ چکا ہے، جمعہ بھی ہم نے اس پہ پڑھایا ہے، پورا آپ نے سنا ہے وہ۔ پھر اس کے بعد اللہ نے بارش کا ذکر کیا، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی ہے جو بارش برساتا ہے، مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، کہ جب تم نا امید ہو جاتے ہو کہ اوہو گرمی بہت پڑ گئی، اف اتنی گرمی ہے، پسینے بہہ رہے ہیں، اور نیند نہیں آ رہی گرمی کی وجہ سے، گھروں میں بجلی بھی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے چلی گئی ہے، اب برا حال ہے، پسینے سے بچے رو رہے ہیں، اب گھروں میں لائٹیں بھی نہیں ہیں، اوپر سے بجلی بھی نہ ہونے کی وجہ سے مزید گرمی کا شکار ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جب تم نا امید ہو جاتے ہو حکومت سے بھی اور اللہ سے بھی، کیا حکومت نے بجلی چھین لی اور اللہ رب العزت گرمی کا موسم اللہ کا بنایا ہوا ہے، اب اللہ سے بھی نا امید ہو گئے تو وَيَنْشُرُ الرَّحْمَةَ، پھر وہ تم پہ اپنی رحمت برساتا ہے، بارش آتی ہے اور ایسی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں بندے کو سکون آ جاتا ہے۔ تو وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، آیت نمبر 30، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، نہیں تمہیں کوئی پہنچتی تکلیف، کوئی مصیبت، بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، لیکن وہ تمہارے ہاتھوں کی محنت ہے، تمہارے بدعملی ہے جو تمہیں سزا کی شکل میں مل رہی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سے تو گناہ اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، ہر گناہ پہ تمہیں پکڑنے چاہے تو پھر تو تم سانس ہی نہیں لے سکتے۔ اللہ کے رسول نے قسم کھا کر فرمایا، ترمذی شریف کے اندر بھی حدیث ہے، اللہ کی قسم تمہیں ٹھوکر بھی لگتی ہے تو تمہارے گناہ کی وجہ سے، تم چلتے چلتے پتھر سے ٹکرا جاتے ہو یا ویسے کچھ گر جاتے ہو تو سلپ ہو جاتے ہو، یہ تمہارے گناہ ہیں جن کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں یہیں پکڑ کے آخرت کے عذاب سے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بڑے تو ایسے گناہ ہیں جن سے پکڑتا بھی نہیں ہے، اگر ہر گناہ پہ تمہیں دھکے دے پھر تو تم چھت سے ہی گر جاؤ، پھر تو تمہیں اللہ سانس لینے کی توفیق نہ ملے۔ تو یہ اللہ نے ہمیں اصول بتایا کہ گناہوں کی استغفار پڑھتا رہے تو اللہ استغفار کی وجہ سے ٹھوکروں سے بچے گا، یہ اپنا حصہ بنا لیں اس کا۔ اور اس کے بعد وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ تو آیت ہے جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ مصر فتح کر رہے تھے تو آپ مصر میں فاتح بن کے جب داخل ہوئے تو آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے، فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ جو جتنی دنیا کی چیزیں ہیں نا یہ تو استعمال کی ہیں، وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، لیکن اللہ کے پاس بہتر اور باقی رہنے والی جو چیز ہے نا وہ
تقوی ہی ہے، للذین آمنوا ایمان ہے، وعلی ربہم یتوکلون اور اللہ پر توکل ہے۔ اب توکل صحابہ کے پاس تھا، ایمان کامل صحابہ کے پاس تھا، اور پھر فرمایا اس کے بعد جو گناہوں سے بچتے ہیں اور پھر غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ نے کہا والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، اور نماز بھی قائم کرتے ہیں اپنے رب کو جو ہے کو مان کر، اور وامرہم شورا بینہم، اور آپس کے معاملات کو شورا سے طے کرتے ہیں، مشورے سے۔ یعنی مشورہ جو ہے اللہ نے قرآن میں امر دیا، حکم دیا۔ لوگ استخارے کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں میرے پاس بڑی عورتیں مرد، اور جی ہم نے رشتے کا انکار کر دیا، کیوں جی استخارہ ٹھیک نہیں آیا۔ میں نے کہا آپ کون سے جنید بغدادی ہیں کہ آپ کو خواب میں بہت کچھ نظر آ گیا کہ آپ کا استخارہ اتنا کامل ہو گیا کہ آپ نے رشتہ بہترین کا انکار کرے۔ پہلے رشتے آتے نہیں ہیں گھر میں، کہتے ہیں جی بچے کا رشتہ نہیں مل رہا، جب مل جاتا ہے تو استخاروں کی نظر ہو جاتا ہے۔ یہ آج کل بہت بڑا ایک ڈرامہ چل رہا ہے، ڈرامہ۔ لوگوں نے بھی استخارہ سینٹر کھولے ہوئے ہیں اور لوگوں سے استخارے کروا رہے ہیں، اور جی آپ میرے لیے استخارہ کر دیں، آپ میرا استخارہ رشتے کر دیں۔ بھائی مولوی صاحب سے، پیر صاحب سے آپ استخارہ کرا رہے ہیں، رشتہ آپ کا ہو رہا ہے، استخارہ وہ اپنے لیے کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو استخارہ سکھایا ہے، امت کے لیے استخارہ کیا نہیں۔ کسی صحابی نے حضور سے کہا کہ میرے لیے استخارہ کر دیں یا رسول اللہ، یا حضور نے کسی کو کہا کہ میں تمہارا استخارہ کرتا ہوں؟ یہ تو آج کے 14ویں صدی ہے، بزنس بنا لیا استخارہ کو بھی، اور جی استخارہ کریں گے آپ کے لیے، میں استخارہ دیکھ کے بتاؤں گا۔ بھائی آپ کون سا جنید بغدادی کے مقام پر ہیں کہ آپ رات کو اللہ کے ساتھ کلام کریں گے؟ رات کو سویا رہتا ہے، صبح اٹھ کے ویسے ہی جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہم نے استخارہ کیا ہے کہ آپ کا جو ہے نا صحیح نہیں آ رہا۔ یہ جھوٹ ہے سارا۔ استخارہ لڑکی خود کرے جس کی شادی ہونی ہے، ماں بھی نہیں کر سکتی، باپ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ رشتہ جس کا ہونا ہے اسی کے لیے اللہ بتائے گا نا بہتر ہے یا نہیں۔ لڑکا خود کرے، ماں بھی نہیں کر سکتی۔ مولوی صاحب تو دور کی بات ہے نا، یہ پیر صاحب دور کی بات ہے نا، کوئی عامل ہے دور کی بات ہے۔ وہ لڑکا کرے، لڑکی کرے، رات کو 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھے، وہ دعا پڑھے، نہیں بھی دعا آتی ویسے ہی دعا کر کے سو جائے اردو میں۔ دل مطمئن ہے تو ہاں ہے، دل مطمئن نہیں ہے تو نہ ہے۔ خواب آنا ضروری نہیں ہے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں جی میں خواب دیکھا ہے، آپ کو سنا دیں؟ میں نے کہا اللہ کا واسطہ ہے، میں خود خواب کو زندگی میں نہیں دیکھتا، میں خوابوں سے دور رہتا ہوں، خوابوں کی دنیا میں نہیں ہوں۔ تو خواب تمہارے پاگل ہوں میں سنتا رہوں، وہ مجھے خواب سنانا شروع کریں گے، میں ہوا میں اڑ رہا تھا پہلے آسمان تک پہنچا، فرشتہ اترا، اب وہ پاگل سنا رہا ہے اپنا خواب اور ہم پاگل بن کے سن رہے ہیں، آخر میں ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا کہ اڑا کہاں سے تھا۔ تو آخر میں ویسے ہی جھوٹ بول دیتے ہیں۔ جتنے تعبیریں بتانے والے ہیں 90% کو خوابوں کی تعبیر آتی ہی نہیں ہے۔ صحیح بات آپ کو میں بتاؤں، وہ تکا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگلا بندہ بھی کہتا ہے کہ چلو جی ہمیں تعبیر فلاں حضرت نے بتائی ہے، حضرت کو خود بھی نہیں آ رہی ہوتی۔ یہ بات میں آپ کو پکی بتا رہا ہوں۔ اس لیے خوابوں کی دنیا سے نکلیں۔ میں خواب اس لیے نہیں سنتا کہ ٹائم ضائع ہو جاتا ہے۔ اب ایک بندے کے 10 منٹ خواب سنیں، مجھے تو ٹوکن لے کے جو لوگ انتظار میں بیٹھتے ہیں ان کا 8 گھنٹے کے بعد جو نمبر آتا ہے تو وہ 3 منٹ مشکل سے بات کر پاتے ہیں، تو میں 10 منٹ فون پہ خواب سننے شروع کر دوں لوگوں کے۔ تو اب یہ خوابوں کی دنیا سے معدے کی خرابی کی وجہ سے خواب زیادہ آتے ہیں۔ مولانا مکی صاحب دامت برکاتہم العالیہ حرم میں جو درس دیتے ہیں، جو لوگ ان کو کہتے ہیں جی خواب ہم نے دیکھا، وہ پہلے ہی بول پڑتے ہیں، کہتے ہیں تمہارا معدہ خراب ہے، اپنے معدے کی اصلاح کرو، تمہیں اس لیے خواب زیادہ آتے ہیں۔ اصل بات کیا ہے کہ آپ استخارہ نہ کریں، مشورہ کریں۔ وشاورہم فی الامر، اللہ نے دوسری جگہ کا فیصلوں میں مشورہ کرو، اور یہاں کا وامرہم شورا بینہم، اپنے معاملات مشورے سے طے کرو۔ رشتہ، شادی، کاروبار، کوئی بھی کام ہے، 2-3 لوگ سیانے بیٹھ کے، میاں بیوی بچے بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ جی وہ رشتہ دیکھ کر آتے ہیں، اب وہ رشتے کے گھر جائیں گے، واپس آ کے مشورہ کریں گے۔ یہ نہیں کہ ابھی رشتہ والی نے رشتہ بتایا ہی ہے تو مشورہ شروع کر دیں، یہ رشتہ نہیں ہوتا، یہ مشورہ نہیں ہوتا۔ آپ پہلے جائیں ان کے گھر میں، ان کے گھر جا کر لڑکے کو دیکھیں، لڑکے والے ہیں لڑکی کو دیکھیں، ماں باپ کو دیکھیں، گھر کے نظام کو دیکھیں، ان کے دینی اقدار کو دیکھیں، ان کی تربیت اصلاح کو دیکھیں، سب چیزیں دیکھ کر پھر آپ واپس آئیں، گھر آ کے سارے بیٹھ جائیں، بیٹھ کے اپنے جتنے خاص لوگ ہیں ان کو بٹھائیں، ان سے مشورہ کریں، بتاؤ اب کیا کریں۔ بہن کچھ بتائے گی، بنوئی کچھ بتائے گا،
بھائی کچھ بتائے گا، بھابھی کچھ بتائے گی، ماں باپ کچھ بتائیں گے، جب آپس میں ایک کو امیر بنا لیں، امیر، اور اس کے بعد وہ فیصلہ کرے، باپ کو امیر بنائے، کوئی بھی امیر بنے بڑا بندہ، اس کے بعد وہ جب سارے اپنی اپنی رائے کا اظہار کریں تو ایک بندہ فیصلہ کرے کہ میرے خیال میں ہمیں کر لینا چاہیے۔ اب یہ رشتہ کر لیں گے، اگر خامی بھی کوئی ہوگی اللہ اس کو بہتر کر دے گا، مشورے کے بعد نقصان اللہ اٹھا لیتا ہے۔ مشورے کے بعد بدر میں مشورہ ہوا تھا نا، تو اللہ نے کہا میں نے اس لیے عذاب ہٹا دیا کہ آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا ہے، مشورے کے بعد اللہ پریشانی اٹھا لیتا ہے۔ اب آپ یہ طریقہ میں نے آپ کو آسان بتا دیا، اب اگر آپ کو آپس میں پسند نہیں آیا، طے ہوتا ہے آپ چھوڑ دیں، مشورے کے بعد تبصرے نہ کریں اوہ کاش ہم کر لیتے، نہیں یہ چیزیں نہیں، حضور نے منع کیا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا میرے 2 مشیر زمین پہ 2 آسمان پہ ہیں۔ معراج کی رات آپ کو جب شراب اور دودھ پیش کیا گیا، آپ نے اپنے مشیر کو دیکھا، حضرت جبرائیل و میکائیل آسمان پہ، ابو بکر و عمر زمین پر۔ حضرت جبرائیل و میکائیل نے آپ کو دودھ کی طرف اشارہ کیا، آپ نے دودھ پی لیا، انہوں نے فرمایا اگر آپ شراب ہاتھ لگا دیتے امت آپ کی گمراہ ہو جاتی۔ مشیر کی ماننا کتنی خیر ہے، حضور اپنے مشیروں کی مان رہے ہیں، تو آج کے ہمارے لوگ مشیروں کو چھوڑ دیا، مشورہ چھوڑ دیا، استخارہ سینٹر استخارہ کرا رہے ہیں۔ تو ہم سے بھی جو میرے سے پوچھنے آتے ہیں میں ان کو مشورہ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں پہلے بتاتا ہوں استخارہ آپ کریں، میں آپ کو مشورہ دوں گا، ہم مشورے کے لیے بیٹھے ہیں، استخارے کے لیے نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ بھول بھی جائے گی آپ کو جلدی۔ اس کے بعد سورہ زخرف، سورہ زخرف جو ہے، زخرف کہتے ہیں سونے کو، اس میں سونے کا ذکر ہے نا، سونا وہ سلیپ نہیں، یعنی نیند والا سونا نہیں، گولڈ جسے ذہب کہتے ہیں، ذہب عربی میں گولڈ کو کہتے ہیں، سونے کو عربی میں ذہب کہتے ہیں، جانے کو، جانا ذہب ہوتا ہے نا، سونے کو گولڈ کو جو ہے نا ذہب اس لیے بولتے ہیں کہ سونا جب تک آپ کی انگلی میں رہے گا، عورت کی انگلی میں زیور کی شکل میں، ہاتھوں میں، گلے میں، یا مرد کے جو ہے نا گھر میں سونا محفوظ رہے گا تو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن جیسے ہی وہ آپ کے ہاتھ سے جائے گا نا تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا، پیسے مل جائیں گے۔ تو جب وہ ہاتھ سے جاتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے، جب تک وہ ہاتھ میں رہتا ہے تو فائدہ، اس لیے اس کو جانا کہتے ہیں، ذہب عربی میں، ٹھیک ہے نا۔ اب سونا جو ہے اس صورت کے اندر ذکر ہے، اس لیے اس کو زخرف بولا جاتا ہے۔ اس صورت کی بڑی خاصیت ہے، جب آپ شادی کے موقع آ جائے، بیوی اپنا جو میاں بیوی جو ہیں اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں، جب بات طے ہو جائے، خرچے پورے نہ ہوں، اب اخراجات کی کمی ہے، اب کہاں سے پورا اتنا خرچہ ہوگا، خاص طور پہ اس مہنگائی کے دور میں اتنا بڑا نظام ہے، تو یہ صورت روز پڑھ کے شادی کے دن تک، دن طے ہونے سے لے کر رخصتی والے دن تک اس صورت کو روز ایک بار پڑھ کے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی پردہ غیب سے مدد فرما دے گا۔ اس کو سورہ زخرف، اس کے شروع میں اللہ نے پہلے رکوع کے اندر جو سفر کی دعا ہے وہ پڑھی جاتی ہے، اس کو نازل فرمایا۔ گویا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا کو اپنے سفر میں پڑھا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ جو سفر میں اس کو پڑھے گا اللہ اس کو سفر کے حادثے سے بچا لے گا۔ اور پھر اس دعا کو آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 12 ہے، 13 نمبر آیت سے شروع ہوتی ہے یہ آیت نمبر 13، لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، جب تم اس کے اوپر سوار ہو، پشت پر، گھوڑے کی پشت پہ، گاڑی میں سیٹ پر، جہاز کی سیٹ پر، کسی بھی مطلب سواری پہ آپ سوار ہو، ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ، تو اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ یہ سب کچھ کس نے دیا ہے، یعنی انسان کو یاد ہونا چاہیے میرے اندر کمال نہیں، مجھے تو میرے خالق نے دیا، اللہ نے دیا۔ تو اس وقت تم کیا کہو، وَتَقُولُوا سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین، کہ اے اللہ میرے میں کہاں طاقت تھی کہ میں یہ میرے تابع ہوتا، میں اس جہاز میں اڑتا، یہ جہاز ہوا میں اڑ رہا ہے، یہ کس نے کیا ہے، تو نے کیا ہے، تو یہ سارا نظام تیرا ہے۔
وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، یہاں تک یعنی 2 آیتیں پڑھنی ہیں۔ سبحان الذی سخر لنا سے شروع کرنی ہے، لمنقلبون تک پڑھنا ہے، اور آئے گا بھی تیرے پاس سے سب کچھ۔ تو اب اللہ کی پناہ میں آ جائے گا۔ سفر کے خاص عمل دے رہا ہوں، بڑا خاص عمل ہے۔ مرشد عالم مولانا غلام حبیب صاحب جو پیر ذوالفقار نقشبندی حفظ اللہ تعالیٰ کے مرشد اور بڑی شخصیت گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے سفر پہ نکلو بسم اللہ کے ساتھ، سورہ آیت الکرسی پہلے پڑھو، پھر سورہ فاتحہ پڑھو، پھر چاروں کل بسم اللہ کے ساتھ پڑھ لو ایک ایک بار سب کچھ، اور اپنے پہ پھونک لو، سواری پہ پھونک لو، اور اللہ آپ کی حفاظت کر لے گا۔ بارہا آزمایا، ایک مین ایکسیڈنٹ سے اللہ نے ہمیں بچایا، اور اس میں یہ دعا کی برکت سے سارے ٹرین کے ڈبے ادھر ادھر بکھر گئے تھے، ہمارے ڈبے کو اللہ نے بچایا اور ہمیں بھی صحیح سالم اپنی منزل تک پہنچا دیا۔ یہ بڑی خاص چیز ہے۔ ایک بار آیت الکرسی، سورہ فاتحہ اور چاروں قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ سب چیزیں بسم اللہ کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ سواری پہ اور اپنے پہ پھونک لیں، آپ بے فکر ہو کے سفر کریں، اللہ آپ کو منزل تک پہنچائے گا باحفاظت۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا کہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں عقیدے کے دنیا میں۔ آیت نمبر آپ دیکھیے 33 کے اندر، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا اب دیکھیں نا یظہرون، اگر اللہ چاہتا تو سارے اگر مسلمان ہی ہوتے، یعنی اگر مسلمانوں کا یہ سمجھ لیں کہ مسلمانوں کا بھٹکنے کا خوف نہ ہوتا، اگر اللہ کو کہ مسلمان بدک جائیں گے، تو اللہ کافروں کو اتنا دینا چاہتا ہے دنیا میں، لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ کہ ان کے دروازے چھتیں چاندی کی، اور وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، جو کچھ ہے یہ سب کچھ چاندی کا ہوتا، یہ سب کچھ جو ہے چاندی کا ہوتا، اور وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، ان کے گھر اور ان کے دروازے اور ان کے پردے اور تکیے، گاؤ تکیے یعنی بیڈ، سب چیزیں زخرفا، سونے کی ہوتی، گولڈ کی ہوتی، کافروں کی، کیونکہ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے۔ یہ سونا ان کو دے دیتا اللہ، سلور چاندی ان کو دے دیتا، اور یہ دنیا میں موجیں کرتے، کیوں کہ اللہ کے نزدیک ترمذی کی حدیث ہے، دنیا کی حیثیت مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے، اگر مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو اللہ ایک کافر کو بھی پانی کا گلاس نہ دیتا۔ اللہ کہتا ہے میں پھینک دیتا دنیا میں سونا چاندی ان پر، لیکن مجھے پتا تھا ہمارے کلمے والے بھی کہیں، اور وہ غلامی محمد چھوڑ دیتے ہیں نیشنلٹی کے لیے، تو اللہ نے یہ باتیں پہلے کہی یا نہیں کہی کہ مجھے پتا تھا یہ ایسے ہوں گے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، آگے کہا، اور جو اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے نا، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، تو ہم اس پہ شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ لوگ آتے ہیں میرے پاس کہتے ہیں جی ہر ایک پہ جنات کا اثر ہے، ہر ایک پہ جنات کا اثر ہے، جادو نہیں ہے آج کل، 80-90% لوگوں پہ جادو نہیں ہوتا، میری تحقیق ہے اس پر، 90% لوگوں پہ، 95% لوگوں پہ جنات کا اثر ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کا ذکر، موبائل جتنا زیادہ ہوا رحمان کا ذکر بھول گیا نا، اب فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو موبائل یوز کرتا ہے اس کا شیطان دوست بن جاتا ہے یا نہیں؟ بن گیا نا۔ اب یہ غافل کرتا ہے موبائل اللہ کی یاد سے یا نہیں؟ اور جتنا جس کی جیب میں موبائل ہے نا، بہت کم لوگ ہیں وہ جو بہت زیادہ دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بہت کوئی خوف الہی والا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ غلط چیزوں میں پڑ جاتا ہے اور شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے۔ پھر وہ آگے کہتا ہے جی یہ بیدا پکڑا ہوا ہے، پھیپڑے پکڑے ہوئے ہیں، دماغ کمزور ہو گیا ہے،
چکر آتے ہیں، غصہ آتا ہے، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اور آپس میں جھگڑے رہتے ہیں، نشے کی طرف چلا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں، جسم لاغر ہو رہا ہے، جسم کمزور ہو رہا ہے، کسی قابل نہیں رہا میں، میرے جسم بالکل ختم ہو چکا ہے، ہر چیز رک گئی ہے، مال ہٹ گیا ہے اپنے پاس سے، اور مقروض ہو چکا ہوں، مفلس ہو چکا ہوں، بے برکتی آ چکی ہے۔ تمہارا دوست بن چکا ہے شیطان، جن۔ یہ کس نے کہا؟ رب العالمین نے۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ اور وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ جن اس کو روکتا ہے اللہ کے رستے سے، دین کے کاموں سے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، آپ کو بڑا متقی سمجھ رہا ہوتا ہے اور یہ بھٹک چکا ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے پہلے بتا دیا، یہ نہیں، یہ آیت اب میں زیادہ نہیں کھولتا۔ قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، یہ بندہ کھڑا ہوگا، اللہ اس کو بتائے گا کہ تو اس لیے گمراہ ہوا تھا، تیرا دوست شیطان تھا، جن تھے، وہ تجھے دماغ میں ڈالتے تھے یہ غلط کام کرو، یہ غلط کام کرو۔ تو اس وقت یہ کہے گا، اگلی آیت، حتی اذا جاءنا، جب وہ آئے گا نا ہمارے پاس، قال یا لیتا، وہ کہے گا ہائے افسوس، بینی و بینک بعد المشرقین، کاش میرے اور اس کے درمیان مشرق مغرب کی دوری ہوتی۔ فبئس القرین، یہ کیسا برا دوست تھا میرا۔ آج دوستیاں جو لگاتے ہیں نا، غلط دوستیاں، اور شراب، نشے میں، لڑکیوں کے قصوں میں، فلموں میں، ڈراموں میں، اور بدکاری میں، اور فخر سے بتاتے ہیں کل امتی معافی الا المجاہرین، بخاری کی حدیث ہے، میری ساری امت بخشی جائے گی، علانیہ گناہ کرنے والے کی کوئی مغفرت نہیں ہوگی۔ جو دوستوں میں فخر سے بتاتے ہیں، لڑکیاں اپنی سہیلیوں میں فخر سے بتاتی ہیں، برے دوست جس کے بھی ہیں، وہ قیامت کے دن کہے گا کاش یہ کالج یونیورسٹی کا، یہ فلاں محلے کا میرا دوست نہ ہوتا، ہماری اور ان کے درمیان مشرق مغرب کی دوری ہوتی، یہ یورپ میں ہوتا، میں پاکستان میں ہوتا، تو آج میں گناہ میں نہ پڑتا تو دوزخ سے بچ جاتا۔ اللہ رب العزت نے آگے ایک جملے میں بات سمجھاتے ہوئے ہمیں فرمایا، ایک جملے میں بات سمجھائی ہے، زیادہ لمبی بات اللہ نہیں کرتے، اللہ کا قرآن اس لیے جامع کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک جملے میں ہمیں بات سمجھاتے ہوئے فرمایا، الاخلاء، الاخلاء، دوستی کے متعلق ہی ہمیں واضح کر دیا۔ الاخلاء، یہ جو دوستی ہے نا، یہ دوستی آج ایک دوسرے کو اپنا مخلص سمجھتے ہیں، آج ایک دوسرے کے لیے جان نچھاور کرتے ہیں، آج ایک دوسرے کے لیے قصیدے کہتے ہیں، لیکن 67 نمبر آیت، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ اس دن دوستیاں ایک دوسرے کی دشمن ہو جائیں گی، دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، ایک دوسرے کی مخالفت کریں گے۔ دنیا میں ایک پیالے میں پانی پینے والے، ایک جگہ رہنے والے، ایک دوسرے کی دوستی کا دم بھرنے والے، اور گناہوں میں لت پت رہنے والے، فسق و فجور میں دوستیاں نبھانے والے، وہ حشر میں کہیں گے ایک دوسرے کو کہ تم نے مجھے گمراہ کیا، وہ کہے گا تم نے گمراہ کیا۔ اللہ نے فرمایا الا المتقین، لیکن تقوی والے دوست وہاں بھی اکٹھے ہوں گے، جیسے نبی اور ابو بکر و عمر اکٹھے ہوں گے۔ یہ تقوی والی دوستی ہے، وہ فسق و فجور والی دوستی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اس سے روکا۔ سورہ دخان جو ہے یہ دھوئیں کو کہتے ہیں۔ میت کی جب روح نہ نکل رہی ہو، لوگ کئی سکرات کی موت کی تلخی میں ہوتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں اکثر، جی وینٹیلیٹر پر ہیں اور روح نہیں نکل رہی، تکلیف میں ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں، میں ان کو کہتا ہوں سورہ دخان پڑھیں اس کے سامنے، تو اللہ رب العزت اس کے روح کے نکلنے میں سہولت کر دیتے ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے روح نہیں نکلتی، تڑپتی ہے اور انسان تکلیف میں ہوتا ہے۔ وہ اس بندے کو پتہ ہوتا ہے جس کی روح اٹکی ہوتی ہے، اس کی نہ موت آتی ہے اور نہ وہ زندوں میں ہوتا ہے، وہ موت مانگ رہا ہوتا ہے، اور اس کے رشتہ دار بھی موت مانگ رہے ہوتے ہیں، اور شفا اسپتال میں ان کا بل بن رہا ہوتا ہے، اور وہاں تو بل بھی ایسے بنتے ہیں کہ میت کو لے جانے کا، ہمارے ایک دوست ہیں دبئی سے، ابھی بیچارے ان کو یہاں آئے، شفٹ ہو گئے،
وہاں اچھے پیسے والے تھے، یہاں بھی بیریا میں بہت بڑا گھر ہے ان کا، تو وہ بیچارے اسپتال میں بیمار ہوئے، یہاں داخل ہوئے، تو اسپتال میں ان کا جو بل بنا وہ پاکستانی کوئی 90 لاکھ روپیہ، وہ بھی فوت ہو گئے، ڈیڈ باڈی پڑی رہی، بل بنتا رہا۔ ایک اسپتال کی بات ہے، کسی اسپتال کی بات کر رہا ہوں، گھر والوں نے سب کچھ بیچ کر قسطوں میں پیسے ان کو دیے، کہا میت، اب دیکھیں نا روح نہیں نکلتی بندے کی، تو یہ جو سورۃ دخان ہے میت کے سامنے پڑھی جائے، اللہ اس کی روح کے نکلنے میں سہولت فرما دیتے ہیں، یا اس کو شفا دے دیتے ہیں، یا اس کو شفا لفظ ہوتا ہے، شفا نہیں ہوتا، شفا زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو گڑا، کھڈا عربی میں کہتے ہیں شفا، شفا شفا ہے، تو اس لیے شفا نہیں شفا۔ تو سورۃ دخان روزانہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بری موت سے بچا لیں گے، حادثاتی موت سے بچا لیں گے۔ اس کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، لیلہ مبارکہ کون سی ہے؟ بعض نے کہا اس سے مراد شب برات ہے، بعض نے کہا نہیں شب قدر ہے، لیکن مختلف قول ہیں، لیکن شب برات بھی اکثر نے لی ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں فیصلے کیے جاتے ہیں، یعنی علامہ روح المعانی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی کے اندر اس کو کافی کھولا ہے، اور انہوں نے شب برات لی ہے، روایتیں لی ہیں، فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں فیصلے اس رات میں کہ فلاں نے مرنا ہے، فلاں نے بیمار ہونا ہے، فلاں نے شفا پانی ہے، فلاں کی شادی ہونی ہے، فلاں کے بچے ہونے ہیں، فلاں کے بچے مرنے ہیں، فلاں نے یہ نقصان اٹھانا ہے۔ یہ جتنے فیصلے ہیں یہ بجٹ کا دن ہے، جو بجٹ پیش کیا جاتا ہے، اللہ کا نظام ہے، شب برات کو بجٹ کا دن بنا دیا۔ اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے، آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے جب میرا اعمال اللہ کے فرشتوں کے سپرد کرے فیصلہ میرا، تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ رات قیام کرتے تھے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں دیکھا نبی علیہ السلام چلے گئے اور میں نے انتظار کیا رات کے وقت کدھر گئے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں جا کے رات کو دعائیں کر رہے ہیں قبرستان میں۔ تو یہ دعاؤں والی رات ہے، یہ عبادت والی رات ہے، پٹاخوں والی نہیں ہے، یہ ڈول باجے والی نہیں ہے۔ شب برات کو عبادت کی جائے، شب برات کو دن کو روزہ رکھا جائے، رات کو عبادت کی جائے، انفرادی، جماعت کی شکل میں نہیں کہ لوگوں کو مسجدوں میں بلایا جائے، شبینے کی شکل اختیار کر لی جائے، نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ انفرادی عبادت کریں، چاہے تھوڑا پڑھیں۔ بہترین طریقہ یہ ہے عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھیں، فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھیں، پوری رات عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ اس میں آگے فرمایا 9 نمبر آیت میں فَارْتَقِبْ یَوْمَ تَأْتِی السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِینٍ، کہ جب آئے گا آسمان سے دخان، دھواں مبین۔ یہ دخان سے مراد جو ہے مکہ میں قحط آیا، غربت اور بھوک کی وجہ سے ان کو دھواں نظر آتا تھا، اس کو دخان کہا۔ باقی ایک حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک دھواں ظاہر نہ ہو، یعنی دھواں ظاہر نہ ہو اور دابت الارض، زمین سے جانور نہ نکلے، اور جب تک جو ہے یاجوج اور ماجوج نہ آئیں، یا مغرب کی طرف سورج جو ہے مشرق سے مغرب نکلتا ہے، مغرب سے طلوع ہوگا اور مغرب کو جائے گا، یہ سارا اس میں بیان آیا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، ایمان والے کہیں گے اے اللہ یہ عذاب ہٹا دے۔ قیامت کے دن دخان نکلے گا، دھواں اٹھے گا، وہ دھواں حدیث میں آتا ہے کہ وہ دھواں مسلمانوں کو جب لگے گا تو زکام خالی ہوگا مسلمانوں کو، لیکن کافروں کے جسموں سے جا کر بیماری بن جائے گا اور وہ مریں گے، اور ایمان والے بھی کہیں گے اس وقت ربنا اکشف، اے اللہ دور کر دے ہم سے، عنا العذاب، یہ عذاب ہم سے دور کر دے، انا مومنون، ہم تیرے ماننے والے ہیں۔ یہ جو کرونا ہے نا، یہ بھی اس کی ایک جھلک ہے، تو اس کے بچاؤ کے لیے یہ دعا سب سے مجرب ہے کہ یہ دعا جو ہے آیت نمبر 12 ہر موذی بیماری کے لیے، ہر اس وبا کے لیے جو موسمی آتی ہے، آپ یہ پڑھ لیا کریں روز ایک بار، اللہ آپ کو اس بیماری سے نجات دے دے گا، نجات عطا فرما دے گا۔ اس سورہ کے آخر میں جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے جہنم کے احوال کو۔ جہنم کے احوال میں اللہ نے شجرۃ الزقوم، یعنی فرمایا کہ 44 نمبر آیت ان شجرۃ الزقوم، زقوم وہ کڑوا پھل ہے جو ان جہنمیوں کو کھلایا جائے گا، اور وہ کھا بھی نہیں سکیں گے، جب بھوکے ہوں گے مانگیں گے، طعام الاثیم،
کل مہل یغلی فی البطون، پھر ابلتا ہوا پانی ان کے پیٹوں میں ڈالا جائے گا، کغلی الحمیم، وہ جہنم کا پانی ہے، خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اللہ اس کو کہتا ہے، اور پھر وہ اندر سے آنتڑیاں ان کی نیچے گر جائیں گی، کھولتا ہوا جہنم کا پانی، ثم صبوا فوق راسہ، پھر اوپر سر سے ہی پانی یوں پھینکا جائے گا، اور اللہ رب العزت فرمائیں گے ذق انک انت العزیز الکریم، تو چکھ مزہ، تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا۔ فرمایا ابو جہل کو جب پانی پھینکا جائے گا تو اللہ یہ جملہ کہے گا۔ جہنم کے احوال کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا، کل انشاءاللہ سورہ جاثیہ سے آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب